बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे सामीन, आप देख रहे हैं इस्लामिक चैनल अल मदीना वॉइस। आज की इस्लामिक वीडियो में हम जिक्र करेंगे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद के बारे में और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी बहुत ही मालूमाती साबित होने वाली है। सामीन, दुनिया की तारीख में अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ 2 कौमें ऐसी पैदा फरमाई हैं जो दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे लंबे कद वाली कौमें थीं। इन जैसी कौमें अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा पैदा ही नहीं की। इनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था और इनके कद ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की तरह थे। इन 2 कौमों में सबसे पहली कौम जो अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाई, इसको कौम आद कहा जाता है, और दूसरी कौम जो इस कौम के 100 साल बाद वजूद में आई, इसको कौम समूद कहा जाता है। कौम समूद कौम आद की नस्ल में से थी। इनके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस नस्ल को ख़त्म कर दिया और दोबारा इन जैसे इंसान पैदा ही नहीं किए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कौम आद के बारे में, जो दुनिया की सबसे पहली ताकतवर कौम थी, जिनकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे पैगंबर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा था। ये कौम दुनिया के 2 मशहूर समंदरों यानी बहर अरब और बहर अहमर के दरमियान सहरा अहकाफ के अंदर आबाद थी और तारीख के हवालों में अल अहकाफ को ही कौम आद का मस्कन बताया गया है। प्यारे सामीन, अहकाफ का ये इलाका कभी बहुत ही शान व शौकत वाला और सरसब्ज़ व शादाब हुआ करता था, लेकिन आज के दौर में ये ऐसा सहरा बन चुका है कि बड़े बड़े नामवर वहाँ पर कदम रखने से डरते हैं। अहकाफ के सहरा की ये वादी इस कदर वहशतनाक है कि इसके अंदर कदम रखना खुदकुशी करने के मुतरादिफ है। सामीन, जिस सहरा के अंदर कौम आद आबाद थी, इस सहरा के अंदर आज खुश्क रेत के बुलंदो वाला टीले हैं। अगर कोई चीज़ इसमें गिर जाए तो लम्हों के अंदर वो चीज़ गर्क हो जाती है। बेशक अहकाफ का ये सहरा अल्लाह तबारक व तआला के अजाब की एक बहुत बड़ी निशानी है। किसी ज़माने में ये इलाका सरसब्ज़ व शादाब हुआ करता था। यहाँ पर बागात, ठंडे पानी के चश्मे, आबशारें और बुलंदो बाला इमारतें हुआ करती थीं और खूबसूरत मोहल्लात हुआ करते थे। इस इलाके में उस वक्त दुनिया की सबसे सुपर पावर कौम यानी कौम आद थी। ये लोग इंतहाई ताकतवर और मालदार लोग थे। ये कौम इतनी ताकतवर थी कि बड़े बड़े पहाड़ों को तराश कर इनके अंदर अपने घर और महल्लात बनाया करते थे। तारीख की किताबों में इनका कद 40 हाथ बताया गया है और इनकी औसत उम्र 900 से 1000 साल थी। इन जैसी कौम अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा पैदा ही नहीं की। ये ऐसी कौम थी, इनको कोई बीमारी ना लगती और ना ही ये लोग बूढ़े होते और ना ही इनके हाथ पांव कमज़ोर होते और ना ही इनकी नज़र कमज़ोर होती। ये 900 से 1000 साल की उम्र में हमेशा जवान और तंदुरुस्त रहते थे। यही वो खूबी थी कि जिसकी वजह से ये कौम बहुत ज़्यादा फैल गई और दुनिया की सुपर पावर कौम बन गई। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन जैसी कौम और मुल्कों में पैदा ही नहीं की गई। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को याद करो जब उसने अपनी कौम को अहकाफ में डराया। प्यारे सामीन, कौम आद के 13 कबीले थे और कौम आद वही कौम थी जिसने तूफान नूह के बाद सबसे पहले बुत परस्ती शुरू की और शिर्क की बुनियाद रखी। बुत परस्ती में पड़ने के बाद इस कौम ने कुफ्र, शिर्क और जुल्म की हदें पार करना शुरू कर दी। इस कौम ने अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को छोड़कर पत्थरों को अपना खुदा बना लिया और इनकी पूजा करने लगे और गुमराही, जहालत, झूठ, बेहयाई और जिना जैसे गुनाहों में डूब गए। इस कौम के लोग इतने वहशतनाक थे कि जब ये लोग किसी गैर औरत को देख लेते तो उसके साथ जिना करते, यहाँ तक कि उसको हलाक कर देते। इन्हीं बदआमालियों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे बंदे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को इस कौम की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा। जिस तरह के अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और हमने कौम आद की तरफ इनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। इन्होंने कहा कि भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, क्या तुम डरते नहीं? जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला का ये पैगाम कौम आद को पहुँचाया और इनको बुराई से मना किया,
اس وقت قوم عاد کے سرداروں نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو، ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق مسلسل 50 سال تک اپنی قوم کو وعظ و نصیحت کرتے رہے اور ان کو برائیوں سے روکتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے۔ لیکن یہ بدبخت قوم جہالت سے باز نہ آئی اور جہالت کے اندر ایسی ڈوبی تھی کہ وہ اپنے پیغمبر کی باتوں پر کان نہ دھرتی تھی۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی وعظ و نصیحت کا کام جاری رکھا۔ قوم عاد کے 2 بڑے قبائل تھے جن کا نام فلمان اور فلجان تھا۔ یہ 2 ایسے قبیلے تھے جن کے پاس پوری قوم کی سرداری اور حکمرانی تھی۔ سامعین، جب حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تو فلمان قبیلے نے حضرت ہود علیہ السلام کی مخالفت کی، لیکن قبیلہ فلجان حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے ایمان لے آیا، اور اس طرح حضرت ہود علیہ السلام کی طاقت میں اضافہ ہو گیا، اور جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے وہ سب لوگ قبیلہ فلجان کے ایمان لانے کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام سے دور ہو گئے۔ اس قبیلے کے علاوہ کوئی بھی ایسا قبیلہ نہ تھا جو حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لایا ہو، بلکہ وہ سب قومیں حضرت ہود علیہ السلام کو جھوٹا کہتی تھیں اور ان کا مذاق اڑاتی تھیں۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، حضرت ہود علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، تو میری مدد فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے جواب میں فرمایا، اے نبی، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بار بار سمجھانے کے باوجود جب یہ قوم ایمان نہ لائی اور اپنے گناہوں کے اندر اسی طرح مبتلا رہی اور بتوں کی پوجا کرتے رہے اور زنا کاری کے اندر مبتلا رہے، تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول کرتے ہوئے قوم عاد پر دردناک عذاب کی ابتدا کر دی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل برسانے والے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اب ان کی سرزمین پر بارش نہ برسائیں، اور چشموں کو چلانے والے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ وہاں کے ٹھنڈے میٹھے پانی کو اور آبشاروں کو خشک کر دیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیت و کھلیان سوکھنے لگے اور ان کے مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ یہ لوگ پانی کو ترسنے لگے۔ جس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں کثیر تعداد میں پھل اور اناج ہوتا تھا، اب وہ قوم اناج کے لیے ترسنے لگی۔ اس طرح پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو گئی اور بدحال اور پریشان ہو گئی۔ سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب کا سلسلہ 3 سال تک مسلسل جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ پریشانی ہرگز نہ دیکھی جاتی تھی۔ اس وقت حضرت ہود علیہ السلام بہت ہی افسردہ اور پریشان رہنے لگے۔ اپنی قوم کی یہ پریشانی دیکھ کر ایک دن حضرت ہود علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر سمجھانے کی کوشش کی، اور حضرت ہود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ اور استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت کے اندر مزید اضافہ کرے گا۔ اب بھی وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس عذاب سے نجات فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ قوم حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لائی، اور وہ حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس کون سی دلیل لائے ہو، اور ہم صرف تمہارے کہنے پر اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی تم پر ایمان لائیں گے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معبودوں میں سے ہی کسی معبود نے تمہیں دیوانہ کر دیا ہے اور تمہاری عقل خراب کر دی ہے۔ چنانچہ ادھر حضرت ہود علیہ السلام بار بار ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے، اور یہ قوم بار بار حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑاتی اور ان کو پاگل کہتی۔
اور ادھر اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب خوشحالی کی وجہ سے قوم عاد کی حالت بدتر کر دی۔ چنانچہ اس قوم کے سردار اور دانشوروں نے اس عذاب سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر پر غور کرنا شروع کر دیا۔ پہلی قوموں کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ جب بھی کوئی قوم کسی مشکل وقت میں ہوتی تو وہ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرتے اور وہاں جا کر دعا کرتے، جس کی وجہ سے ان پر آنے والی مصیبت ٹل جاتی۔ چنانچہ قوم عاد کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ بیت اللہ کی طرف جایا جائے۔ چنانچہ اس قوم کے بڑے بڑے سرداروں کی مشاورت سے 90 افراد پر مشتمل ایک وفد حجاز مقدس کی طرف روانہ ہو گیا۔ سامعین، مکہ مکرمہ میں اس وقت قوم عمالقہ کی حکومت تھی اور ان کا سردار جرار بن طارق تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ جرار بن طارق کی بیوی قوم عاد میں سے تھی، اسی لیے جیسے اس قوم کا وہ وفد مکہ مکرمہ میں پہنچا تو جرار اور اس کی بیوی نے ان کی بہت خدمت کی اور شراب و شباب کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ حضرت امام ابن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 1 ماہ کی مدت تک وہ وفد اپنے مقصد سے غافل رہا اور رقص و سرور کی محفلوں میں مشغول رہا۔ اس دوران یہ لوگ یہ بھول گئے کہ ان کے پیچھے رہنے والی قوم کا کیا حال ہوا ہوگا اور وہ کس حال میں ہوں گے۔ پھر ایک دن جرار بن طارق نے اپنی بیوی کے ذریعے اور گانا گانے والیوں کے ذریعے اشعار میں ان کو یاد دلایا کہ وہ کس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں اور وہ اپنے مقصد کو بھول کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے یاد دلانے پر جب اس وفد کو ہوش آیا تو وہ فوراً بیت اللہ کی طرف پہنچے اور رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے۔ ابھی یہ وفد دعا کے اندر مصروف تھا کہ ایک دم سے کالے بادل چھا گئے اور قوم عاد کے لوگ خوش ہو گئے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی اور بارش ہونے والی ہے۔ چنانچہ انہوں نے تیاری کی اور واپس اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے جیسے یہ وفد اپنے علاقے کی طرف بڑھتا جاتا ویسے ویسے ہی بادل ان کے پیچھے پیچھے اس علاقے کی طرف بڑھتا جاتا۔ سامعین، جب حضرت ہود علیہ السلام نے ان کالے بادلوں کو دیکھا تو حضرت ہود علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے اور وہ وقت آ گیا ہے کہ جب اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہونے والا ہے۔ لہٰذا اس بادل کو دیکھ کر ایک بار پھر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اب بھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ، ورنہ تم پر اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہونے والا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ بادل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا عذاب ہے، جس عذاب کو طلب کرنے میں تم جلدی کر رہے تھے۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام کی یہ بات سننے کے بعد بھی اس دردناک عذاب دینے والے بادلوں کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ قوم حضرت ہود علیہ السلام کی بات پر ایمان نہ لائی اور اسی طرح اپنی نافرمانی پر ڈٹی رہی۔ آخری بار سمجھانے کے باوجود بھی جب قوم عاد نے توبہ نہ کی تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے نکل گئے اور خطیرہ نامی بستی کی طرف ہجرت کر گئے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو محفوظ رکھا۔ جیسے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے اس بستی سے باہر قدم رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے وہ بادل مزید کالے ہو گئے اور طوفان شروع ہو گیا۔ اسی طوفان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنی تیز اور دردناک ہوا تھی جس نے اس قوم کے بڑے بڑے لوگوں کو چیونٹیوں کی طرح اٹھا اٹھا کر پٹکنا شروع کر دیا اور اس نافرمان قوم کے لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دردناک عذاب 7 راتوں اور 8 دن تک مسلسل جاری رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب نے قوم عاد کے کسی فرد کو نہ چھوڑا، ان کے بڑے بڑے گھر، محلات، قلعے سب کے سب فنا کر دیے، یہاں تک کہ احقاف کا سارا علاقہ ایک صحرا کے اندر تبدیل ہو گیا اور ہر طرف چٹیل میدان اور ریگستان ہی ریگستان بن کر رہ گیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور دنیا کی سب سے طاقتور قوم عاد کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔
تو سامعین، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی اسلامک ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ